मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यकीनन क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने चीनी माफिया को, यानी कि पाकिस्तान में चीनी के कारोबार करने वालों को आड़े हाथ लिया, उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। पाकिस्तान में चीनी कारोबार वो कारोबार है कई दूसरे कारोबारों की तरह जहाँ पर एक बड़ा हिस्सा मुख्तस होता है ऑफ द बुक अनडॉक्यूमेंटेड गैर टैक्स शुदा आमदनी के हवाले से, और फिर वो गैर टैक्स शुदा आमदनी मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक बड़ा ज़रिया बन जाता है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा कार्टेल है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों की बड़ी लीडरशिप अगर कोई कारोबार करती है तो वो चीनी का कारोबार करती है। इमरान खान ने चीनी के कारोबार के हवाले से पहले एक कमीशन बनाया, उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट कराया, उसके बाद उस ऑडिट की बुनियाद पर मुतल्लिका रेगुलेटर्स को केसेस इनिशिएट करने के लिए कहा। कल इस सिलसिले में नैब को भी हुक्म दिया गया, FIA को भी हुक्म दिया गया, लेकिन जैसा कि होना था तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप जो चीनी के कारोबार से मुंसलिक है, भात भात की सियासी बोलियां बोलने वाले ये सियासी रहनुमा, भात भात के सियासी नज़रियात और नज़रिया फ़िक्र रखने वाले ये रहनुमा एक झंडे तले जमा हो गए, वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठा उन्होंने दरख्वास्त जारी कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मिल के वकील किया, मिल के पटिशन है और जो कि दायर कर दी है पाकिस्तान के दो जो टॉप वकील हो सकते हैं, मखदूम अली ख़ान और जनाब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को हायर किया है और शुगर के इन बड़े बड़े बैरन्स ने। और आज ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली समाअत के लिए पेश हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर बिन अल्ला ने फौरी तौर पे हुकूमत को हुक्म दिया कि वो अपने एक्शन 14 रोज़ के लिए रोक दे। इस तरह से इन तमाम चीनी मिल मालिकान को ठंडी सांस लेने का मौका मिला और उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन शुरू होने वाला था अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से ठहर गया है। इसके साथ ही चीनी मिल मालिकान को ये भी कहा गया है कि वो चीनी अब 70 रुपये किलो फ़रोख्त करे। पाकिस्तान के बाज़ारों में चीनी 70 रुपये किलो फ़रोख्त होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि अदालत ने चीनी मिल मालिकान से कहा है कि वो चीनी की कीमतें उसके हुक्म के मुताबिक तय करें। सितंबर 2009 में पहले लाहौर मुताबिक 40 रुपये किलो चीनी पाकिस्तान में फ़रोख्त होनी चाहिए। चीनी मिल मालिकान ने ये केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की क़यादत में फ़ैसला किया था कि नहीं, चीनी 40 रुपये किलो ही फ़रोख्त होनी चाहिए। इस तमाम हवाले से आज चीनी मिल मालिकान का बहुत अहम केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी समाअत, उसकी तफसीलात हम आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और 17 शुगर मिल्स की तरफ से इनके वकील मखदूम अली ख़ान और सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। मखदूम अली ख़ान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने खिलाफ आइन शुगर बहरान पर कमीशन कायम किया। इंक्वायरी का अमल मुतासब, इम्तियाज़ी और गैर कानूनी है। कमीशन ने तहक़ीक़ात करते हुए मुजव्वज़ा कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। इंक्वायरी के दौरान मिर्ज़ा शहजाद अकबर का किरदार इंतहाई मनफी रहा। फॉरेंसिक ऑडिट सिर्फ मखसूस मिल्स का किया गया, जबकि इंक्वायरी कमीशन के पास शुगर मिल्स का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का इख्तियार ही नहीं था। हुकूमत और तमाम इदारों को कार्रवाई से रोका जाए। इस्तफसार किया कि कमीशन ने क्या बताया, आम सारिफ के लिए चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। चीनी आम आदमी की ज़रूरत है, हुकूमत को भी इस हवाले से ही इक़दाम उठाने चाहिए। सादा सी बात है, ये आम आदमी का बुनियादी हक़ है। अगर कमीशन ने आम आदमी को चीनी की दस्तयाबी के हवाले से कुछ नहीं किया तो फिर क्या किया? वकील मखदूम अली ख़ान ने कहा कि कमीशन ने आम आवाम तक चीनी की दस्तयाबी के हवाले से कुछ नहीं कहा, जिस पर अदालत ने इनसे इस्तफसार किया कि 2 साल पहले चीनी की कीमत क्या थी।
مخدوم علی خان نے عدالت کو بتایا کہ نومبر 2018 میں چینی کی قیمت 53 روپے تھی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جو 2 سال میں بڑھ کر 85 روپے ہو گئی۔ چینی ایک غریب آدمی کی ضرورت ہے، وہ ایسے فیصلوں سے کیوں متاثر ہو رہا ہے، یہ بھی کمیشن کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا۔ کمیشن نے عام آدمی کی سہولت کے لیے کوئی فائنڈنگ نہیں دی۔ دوران سماعت مخدوم علی خان نے کہا کہ معاون خصوصی اور دیگر وزراء کے ذریعے ہمارا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ ہم حکومت کو نوٹس کر کے پوچھ لیتے ہیں، لیکن آپ اس وقت تک 70 روپے کی قیمت پر چینی بیچیں۔ آپ کو شرط منظور ہے تو ہم آئندہ سماعت تک حکومت کو کارروائی سے بھی روک دیتے ہیں۔ یہ عدالت عمومی طور پر ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، لیکن یہاں مفاد عامہ کا سوال اٹھ گیا ہے۔ اس موقع پر عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا وفاق عدالت کے اس آپشن کی مخالفت کرے گا، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکر نے کہا کہ مخالفت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جس مقصد کے لیے کمیشن بنا تھا وہ ایڈریس ہی نہیں ہوا۔ کمیشن کو عام آدمی کو چینی کی سہولت فراہمی کے لیے کچھ کرنا تھا، لیکن نہیں کیا۔ عدالت نے شوگر ملز ایسوسی ایشن کو مشروط طور پر حکم امتناع دیتے ہوئے انکوائری کمیشن کے سربراہ واجد ضیاء، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے داخلہ شہزاد اکبر کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ اور انکوائری کمیشن کے ارکان کو بھی نوٹسز جاری کرتے ہوئے 25 جون تک جواب طلب کر لیا۔ پاکستان میں چینی کا کاروبار، جیسے ہم نے بتایا، سیاست دانوں کا کاروبار ہے۔ پاکستان کے سیاسی جماعتوں کی ٹاپ لیڈرشپ صرف چینی کا کاروبار کرتی ہے، اور پھر اگر چینی کے کاروبار کے حوالے سے سوالات ہیں، شبہات ہیں، اور یہاں پہ اس دھندے کو کہیں کالا دھندا بھی کہا جا رہا ہے، تو اس کی وجوہات ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ وہ کاروبار ہے جس کو اس سے پہلے کسی نے ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، یا اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان مل مالکان کو پوچھا جا سکے، یا ان کو ٹچ کیا جا سکے، یا ان کے حوالے سے تحقیقات کی جا سکے۔ یہ کاروبار کن خاندانوں کے پاس ہے، کس طرح سے یہ پاکستان کی سیاست کو یہ کاروبار ایک جگہ جوڑ دیتا ہے، بلا تفریق سیاسی جماعت اور بلا تفریق سیاسی نظریہ، اس کو آپ کو دکھاتے ہیں۔ شوگر سیکٹر پاکستانی سیاست میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ یہ بااثر شوگر بیرنز ملکی سیاست پر راج کرتے ہیں اور سیاست و معیشت میں شیر و شکر کی طرح گھلے ملے ہیں۔ پاکستان میں 60% شوگر ملز کے مالک سیاستدان، ان کے رشتہ دار یا پھر ان کے دوست اور فرنٹ مین ہیں، جو حکومت میں موجود ہوتے ہیں یا پھر اپوزیشن کی پاور پالیٹکس کرتے ہیں، جن میں شریف خاندان، زرداری فیملی، خسرو برادران، چودھری برادران، اختر برادران اور سر فہرست جہانگیر خان ترین ہیں۔ بااثر شوگر ملز مالکان میں زرداری صاحب کے دوست انور مجید کا اومنی اور المعز گروپ کے شمیم خان براہ راست سیاست سے وابستہ نہیں ہیں۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی 2019 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شوگر انڈسٹری اور چینی کی قومی پیداوار میں 51% اجارہ داری 6 بڑے گروپس کی رہی، جس میں پہلے نمبر پر تقریباً 20% حصہ جہانگیر ترین کی 6 شوگر ملز کے JDW گروپ کا ہے۔ دوسرے نمبر پر خسرو بختیار کے بھائی مخدوم عمر شہریار کے RYK گروپ کی 6 شوگر ملز کا 12.24% حصہ ہے۔ المعز گروپ کی 5 شوگر ملز کا 6.8% حصہ، تاندلیاں والا گروپ کی 3 شوگر ملز کا 4.9% حصہ، شریف فیملی کی 9 شوگر ملز کا 4.54% حصہ ہے، جبکہ آصف زرداری کے دوست انور اومنی گروپ کی 11 شوگر ملز کا پچھلے سال حصہ صرف 1.66% رہا۔ کیونکہ اومنی گروپ کی زیادہ تر شوگر ملز جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی وجہ سے پوری طرح فعال نہیں تھیں، یا پھر انہوں نے باوجود اپنی شوگر پروڈکشن کو خفیہ رکھا تھا۔ کمرشل بریک کے بعد ہم اس کاروبار اور سیاست کے اہم ترین موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر، اور ہمیں چینی کاروبار کے اندر کی کہانیاں سنائیں گے جناب شمس الاسلام خان، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
چینی کاروبار پر قابض پاکستان کے سیاسی خاندانوں اور پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کی کہانی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی، جہاں پر تمام خاندان، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں اور حکومت کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ ان کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پر حکومت سے کہا ہے کہ 14 روز کے لیے وہ تمام ایکشن روک دے، اور دوسری جانب چینی مل مالکان سے کہا ہے کہ 70 روپے کلو چینی فروخت ہونی چاہیے۔ بہت اہم یہ موضوع ہے اور آج اس کی بہت اہم سماعت تھی۔ اس موضوع پہ بات کریں گے اور ہمیں جوائن کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر، اور چینی کے کاروبار اور کموڈٹی کے کاروبار میں جو مسائل اور جو اس میں ریکٹس ہیں وہ ہمیں شیئر کریں گے شمس الاسلام خان، کموڈٹی ایکسپرٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ بظاہر ایسا لگا ہے کہ کیونکہ حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کے لیے ریگولیٹرز کو لکھ دیا ہے، 4-5 ریگولیٹرز، اور وہ آٹونومس ہوتے ہیں۔ کیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ریگولیٹرز بھی تمام کارروائی کو فی الحال روک دیں؟ یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے ابھی جو ایک مختصر آرڈر آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے شوگر کمیشن کی روشنی میں جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں، جو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایکشن میٹرکس کے حساب سے بھی بات کی تھی، اس کے اوپر عمل درآمد روکا ہے اگلے 10 دن کے لیے، اور ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید ڈیٹ نیکسٹ 25 کی آئی ہے اس کیس کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا کہ جو پرائسز ہیں شوگر کی وہ مل مالکان زیادہ لے رہے ہیں، اور اس کا واضح ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے کہ آج انہوں نے خود عدالت میں بھی تسلیم کیا کہ شاید وہ 78 روپے کی چینی تو صرف جو ہے کمرشل کسٹمرز کو، جس میں بسکٹ بنانے والے اور یہ فزی ڈرنکس بنانے والے ہیں، جو تقریباً 50 سے 60% شوگر کی کنزمپشن ان کو بیچ رہے ہیں، اور اسی طرح سے یوٹیلیٹی سٹور کو بھی انہوں نے ایکس فیکٹری پرائس جو ہے وہ 82 روپے کی شوگر لاکھوں ٹن بیچی ہے۔ تو آج تو یہ واضح ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ ایگزوربیٹنٹ پرائسز چارج کر رہے تھے، اور شوگر کمیشن کی وہ والی فائنڈنگ کہ جہاں پہ پرائسز کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے، وہ ویلیڈیٹ ہو گئی ہے۔ باقی اس جو شارٹ آرڈر ہے اور اس کے ساتھ ہی آج حکومت نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے لگتا ہے مشروط کیا، جو حکومت کو روکا کہ آپ فی الحال ایکشن نہ کریں، مگر وہ اس سے مشروط ہے کہ چینی 70 روپے کلو فروخت کی جائے گی۔ جی بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ شوگر مل ایسوسی ایشن اور جو تمام مل مالکان اس میں پٹیشنر کی صورت میں گئے ہیں، اب یہ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ 70 روپے کی چینی صارف تک پہنچائیں، اور یہ 70 روپے کی قیمت صارف کے لیے متعین کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکس مل پرائس جو ہے وہ اس میں شاید 5-7 روپے کا ایک مزید کمی ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس کے جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایڈ ہو کے صارف کو 70 روپے کی چینی ملنی چاہیے۔ دکان پہ 70 روپے کلو بکنی چاہیے، یہ کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ جی بالکل، بازار میں 70 روپے بکنی چاہیے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید جو شوگر کمیشن نے ان کی ایکس مل پرائس ڈٹرمن کی ہے وہ شاید 63 یا 62 روپے کی اس سال کی تھی، کیونکہ شوگر کمیشن نے انہیں ڈسکاؤنٹ دیا اس سال کی گنے کی مہنگی خریداری کے اوپر، کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ نے گنا مہنگا خریدا، حتیٰ کہ پورے سیزن میں انہوں نے گنا مہنگا نہیں خریدا، لیکن اس کے باوجود آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اس سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ تو میں سمجھتا ہوں شوگر کمیشن کی تمام جو فائنڈنگز تھی وہ اس لحاظ سے ویلیڈیٹ ہو گئی ہیں۔ جہاں تک ایکشن کی بات ہے، ویسے یہ بتائیے گا جی شمس الاسلام صاحب، یہ بتائیے گا کہ ڈویبل ہے 70 روپے کلو، وہ چینی جو کہ اب 90 روپے کلو یہ بیچ رہے تھے، یہ ڈویبل ہے، یہ پاکستان کے بازاروں میں بک سکتی ہے؟ خان صاحب، جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ 2009 میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے ایسا ہی ایک آرڈر دیا تھا اور 40 روپے انہوں نے ریٹ فکس کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر عمل بالکل نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے پاس ایک ہی حال ہوتا ہے کہ وہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، اور کریک ڈاؤن کے رزلٹ میں یہ ہوا تھا کہ چینی مارکیٹ سے ڈسپیئر ہو گئی تھی، اور پرائسز جس کے پاس تھی تو وہ چوری چھپے بلیک مارکیٹ میں مہنگی بیچ رہا تھا۔ تو یہ ڈویبل نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 70 روپے میں چینی کے لیے کوئی ایسا ان کے پاس فارمولا ہو جس سے یہ مارکیٹ میں 70 روپے پہ ہی چینی جو ہے عام کنزیومر کا پہنچا سکیں۔ تو اب یہ ذرا سا اپنے تجربے سے اور اپنی معلومات سے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو قابض ہے ہمارے چینی کاروبار پہ پاکستان کی سیاست، کیا وجہ ہے کہ کیا ان کا یہ انفلوئنس ہے کہ چینی کی قیمتیں سستی نہیں ہو سکتی، اور کیسے اگر عمران خان چاہیں کہ اس چنگل سے چینی کے کاروبار کو آزاد کرائیں اور واقعی چینی جو ہے
وہ پاکستانیوں کو سستی ملے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں خان صاحب، اس شوگر رپورٹ آنے کے بعد ایک تو آپ کو سارے ان کے جو مارکیٹ کے جو چھپے ہوئے ان کے طریقے تھے وہ سارے ظاہر ہو کے رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد اب ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ تمام ریگولیٹرز ان کے ساتھ ملتے تھے، جو آفیشلز تھے کنسرن جن کو مانیٹر کرنا تھا، ان کے بغیر نیکسس کے بغیر یہ کام ہوتا نہیں تھا۔ اب عمران خان صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو یہ چاہیے کہ اس مارکیٹ کو پورا جو پرانی پالیسی ہے اس کو انڈو کر دے، اور جو مارکیٹ فورسز ہیں ان کو انلیش کرے، اور جو ان کے اندر جو ہے امپورٹرز امپورٹ کریں، ان کو اگر ایکسپورٹ کرنی کوئی سبسڈی نہیں ملے گی، کوئی ڈیوٹی ریگولیٹری ایڈیشنل ڈیوٹی نہیں لگے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ چینی جو پاکستان میں بن رہی ہے وہ ہماری بعض اوقات جو ہے ضرورت سے بہت زیادہ بنتی ہے، گنا بہت زیادہ لگتا ہے، جس کا لاس جو ہے ہماری کاٹن کی کراپ کی شکل میں آتا ہے۔ تو حکومت کو اب ایک پالیسی کھولنی پڑے گی، اور پوری طرح سے آزاد پالیسی ہوگی، جس سے نہ صرف یہ کہ آپ کے جو شوگر گروورز ہیں ان کے پاس بھی آپشن ہوگا کہ وہ کپاس لگائیں یا گنا لگائیں۔ اسی طرح سے جو ہے شوگر ملز جو ابھی صرف 4 مہینے کا آپریشن کرتی ہیں، ان کو آپ یہ بھی اجازت دے دیں کہ اگر آپ نے 4 مہینے کے پورے سال مل چلانی ہے تو آپ باہر سے را شوگر بھی امپورٹ کر لو، تاکہ اگر آپ کی انڈسٹری کمپیٹ کر سکتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو آپ آزادہ اس کی ایکسپورٹ بھی کر سکیں۔ اس رزلٹ میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو کنزیومر کو ایک فیئر پرائس مارکیٹ ملے گی۔ یہ بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ یہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جو شوگر کمیشن نے اپنی رپورٹ جمع کی بڑی عرقریزی سے کی، پھر جو فورنزک آڈٹ میں چیزیں آئیں وہ بھی بہت ہی محنت سے آئیں، مگر اس میں فیوچر کے لیے کوئی خاکہ ابھی تک حکومت نے پیش نہیں کیا۔ یہ تو ماضی کا کہانی ہے، ماضی کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان پہ جو بھی تحقیقات ہوگی اور پھر جو اپنی قانونی جو پروٹیکشن ہے وہ حاصل کریں گے، لیکن فیوچر کے لیے جیسے کہ ابھی شمس الاسلام خان صاحب نے بتایا کہ اس کاروبار کو ریفارم کرنے کے لیے روڈ میپ نہیں ہے ابھی تک۔ جی بالکل کامران صاحب، میں اس میں عرض کرتا چلوں، کمیشن کی حد تک تو کچھ جنرل سفارشات ہیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے، لیکن انہی سفارشات کی روشنی میں اور مختلف ایکسپرٹس کی رائے لینے کے بعد جو کابینہ نے میرے ذمہ لگایا تھا، اس میں ایک ریگولیٹری فریم ورک کا ایکشن پلان بھی میں نے سبمٹ کیا تھا، جو پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کیا ہے، جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لیے مختلف اقدامات کا ریکمنڈیشنز کی گئی ہے جو انہیں کرنی چاہیے۔ کچھ تو اس پوری ٹریڈ کو جب یہ کرشنگ شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے سب تک ان تمام چیزوں کے بہتر طریقے سے جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال سے بہتر کرنے کی، تاکہ یہ جو فارورڈ سیل اور سٹے بازی ہوتی ہے وہ نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے جو سٹاکس ہیں چینی کے، ان کے اوپر یہ ریلائنس نہیں ہونی چاہیے کہ شوگر مل ایسوسی ایشن والے بتائیں کہ ملک میں کتنا اسٹاک ہے، حکومت کو خود اس کا تعین کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے یہ آپ کے ایکسپرٹ فرما رہے تھے کہ جو آپ کو لبرلائزیشن کرنی ہے، کیونکہ پاکستان کی شوگر جو انڈسٹری ہے اس کو 2 طرح سے پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ ایک تو اس کو سبسڈی کی مد میں پروٹیکشن اور فائدہ دے رہے ہیں کہ وہ بڑی مہنگی چینی بناتا ہے اور وہ عالمی مارکیٹ میں سستی بیچے، اور اس کے لیے اس کو ٹیکس پیئر جو ہے وہ پیسے دے رہا ہے تاکہ وہ اپنا پروفٹ کو میکسیمائز کر سکے۔ اور دوسری پروٹیکشن ہم اس کو امپورٹ پہ پابندی لگا کے دیتے ہیں کہ باہر سے سستی چینی پاکستان نہ آ سکے۔ تو ان دونوں کے اوپر سفارشات دی گئی ہیں، اور یہ منسٹر فار انڈسٹریز کو نیکسٹ کرشنگ سیزن سے پہلے ان چیزوں کے اوپر تمام عمل درآمد کو یقینی بنانے کا کہا گیا ہے، جس کو کابینہ نے بھی اپروو کیا ہے، کیونکہ کرشنگ سیزن سے پہلے آپ کو اپنی پوری شوگر پالیسی بھی ریوائز کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز، لیجسلیٹو ریفارمز کرنی ہیں وہ ان پلیس ہونی چاہیے تاکہ یہ چیز ہر سال رپیٹ نہ ہو۔ زبردست، یہ تو ظاہر ہے پھر کام بنے گا نا۔ اچھا شمس الاسلام صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو اتنی پروٹیکٹڈ انڈسٹری ہے، امپورٹ نہیں کرنے دیتے، پھر اگر ایکسپورٹ کرے تو اس پہ سبسڈی دیتے ہیں، پھر کاسٹ آف پروڈکشن کو چیک نہیں کرتے، اس کے بعد اس کاروبار کا ایک اتنا بڑا حصہ بلیک میں ہوتا ہے جس کی کوئی کتابیں نہیں موجود ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اس قسم کی جو پروٹیکشن اور اس قسم کی جو سپورٹ ہے اس کاروبار کو حاصل، اس لیے کہ اپوزیشن میں بھی یہ ہوتے ہیں اور حکومت میں بھی یہ ہوتے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو شوگر کا بزنس ہے ایک طرح سے شوگر کین بھی پولیٹیکل کراپ بنا ہوا ہے اور شوگر کا بزنس بھی پولیٹیکل بزنس بنا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے سارے پاور کوریڈور میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ اور اس میں بیچارہ جو گروور جس کے نام پہ پالیسی بنتی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو گروور شوگر کین گرو کر رہا ہے، اگر آپ 190 روپے سے لیتے ہیں ان کو تو ہارڈلی $30 پر ٹن پرائس ملتی ہے، جبکہ ہمارا کنزیومر آج جو ہے $520 کی پرائس دے رہا ہے۔
और इतना बड़ा ये कंट्राडिक्शन है इस सिस्टम के अंदर। और साथ में आप देखें कि एंड रिजल्ट गवर्नमेंट को इस सेक्टर से क्या मिल रहा है। टैक्सेस का बहुत मीगर हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, और जबकि बिलियंस ऑफ रुपीस की सब्सिडी ये बैक कर लेते हैं। तो ये एक पॉलिसी ऐसी बनी हुई थी जिसमें जो है उनकी 20 उंगलियां घी में है। आप 10 उंगलियां नहीं 20 उंगलियां घी में समझे कि आप एक तरफ से वो जो टैक्स दे रहे हैं उसको फ़ौरन ही सब्सिडी के उस शक्ल में रिफंड भी ले लेते हैं, और साथ ही जो है पुअर कंज्यूमर जो हमारा गरीब आदमी है उसके ऊपर इतना दबाव पड़ता है, उसके दिल से ये सब आ निकली है कि आज इस शुगर बैलेंस के इस नतीजे में पहुँचे हैं कि कोर्ट में मामला चले गए हैं और पूरी सब इसमें देख रहे हैं कि ये किस तरह से क्या कर रहे हैं सारा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आ निकली इसकी, और फिर बहरहाल इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये एक्शन किया है। तो बैरिस्टर साहब, जो एक्शन आपने बताया कि जो कि अब लिए जाएंगे आइंदा क्रशिंग सीज़न से पहले, उसकी तमाम जुजियात तय हो रही हैं ना, ताकि ये चीज़ अपने किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे और अगले साल जो है ये चीनी का कारोबार कम अज़ कम एक कारोबार जो है वो सीधा वाइट डॉक्यूमेंटेड स्फेयर में आ जाए। बिल्कुल कामरान साहब, इसमें इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर का जो अज़म है वो बड़ा वाज़ेह है और मजबूत है कि इसके ऊपर काम होना है और इस पूरे इंडस्ट्री, इस पूरे सेक्टर को रिफॉर्म करना है। इस सेक्टर को रिफॉर्म करने का मकसद सिर्फ दो तरह का है। एक तो है शफाफ कारोबार हो, जो जायज़ मुनाफा हो वो बिल्कुल जो सरमायादार है वो कमाए, लेकिन इसके साथ साथ सारिफ की कॉस्ट पे ना कमाए। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर बड़ी अब देखने वाली है, क्योंकि देखिए हम तो बड़ी तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम करने जा रहे थे, लेकिन ये स्टे ऑर्डर जो है हमारी राह में एक रुकावट के तौर पे ज़रूर खड़ा कर दिया गया है शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से। इस सिलसिले में भी आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हदायत की है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि अदालत में इसका भरपूर दफा करेंगे, बल्कि अगली डेट का इंतज़ार किए बगैर वो इसके अपील में जाएं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इंतज़ामिया को आप जब इस काम से रोक रहे हैं तो इसका डायरेक्ट नुकसान सारिफ को हो रहा है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर। जनाब शमसुल इस्लाम खान कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। इस प्रोग्राम में हम बहुत अल्लाह के शुक्र के साथ मुसलसल पिछले कई महीनों में कहते रहे कि शुक्र है कि पाकिस्तान में कोरोना काबू से बाहर नहीं हो रहा है, लेकिन आज इंतहाई अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी अवाम की, आम तौर पर पाकिस्तानी अवाम की और उसकी बहुत बड़ी अक्सरियत की बेहतियाती की वजह से, उनकी बदहवासियों की वजह से और आबादी के एक बड़े हिस्से के पढ़े लिखे गैर जिम्मेदाराना रवैयों की वजह से आज पाकिस्तान में कोरोना काबू से बाहर होता नज़र आ रहा है। बहुत अफसोस से हमें ये बात करनी पड़ रही है, मगर ये तशवीश की बात है और हर पाकिस्तानी को इससे आगाह होना चाहिए कि अब भी अगर होश के नाखून नहीं लिए गए तो फिर सूरत हाल अल्लाह ना करे हर एक के काबू से बाहर हो जाएगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 101 अमवात हुई हैं और इसी दौरान 5,834 यानी कि पाकिस्तान में जब से कोरोना की बात शुरू हुई है सबसे बड़े नंबर्स मरीज़ों के रिकॉर्ड हुए हैं। 5,834, 101 अमवात हुई हैं। तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये इंतहाई तशवीश का बाइस होनी चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी ये इंतहाई तशवीश का बाइस होना चाहिए। इसी पस मंज़र में आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर कौम से मुखातिब हुए। उनका कहना यह था कि यकीनन ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है जो कि जन्म ले रही है, लेकिन इसके साथ साथ उनका कहना ये था कि अंदाज़ा था कि पाकिस्तानी कौम जिस रवैये का सामना कर रही है या पाकिस्तान में जिस अंदाज से कोरोना फैल रहा है, ये नंबर जो है ये हुकूमत के लिए कम अज़ कम हैरान करने वाले नहीं हैं। हुकूमत को अंदाज़ा था कि ये सूरत हाल इसी जानिब बढ़ रही है और हुकूमत सरप्राइज़ नहीं हुई है, गो कि ये नंबर संगीन है और यकीनन ये एक ख़तरे की निशानदेही करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में जो हुकूमत के पास मालूमात थी आज कौम के साथ शेयर की। अभी तक जो भी प्रोजेक्शंस की थी तकरीबन वो उससे कम हुई है, क्योंकि हमने सोचा था अभी तक ज़्यादा बुरे हालात होंगे, तो अभी तक तो प्रोजेक्शंस कम हुई हैं, लेकिन उसी तरह चल रहा है। पाकिस्तान में जो अमवात होती हैं, जितनी इन्फेक्शंस हैं, दुनिया में सबसे कम है। बहुत कम लोग 1% से भी नीचे भी वो होते हैं, या तो ज़्यादा बूढ़े हों या उनको पहले से कोई बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ हो। तो अल्लाह का करम ये था कि पाकिस्तान में जो हालात थे और जो हमारे हालात रहे हैं दुनिया से बहुत बेहतर रहे। मैं दूसरी बात आपसे जो करना चाहता हूँ वो ये
कि ये आने वाले दिनों में बदकिस्मती से मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अब अमवात पाकिस्तान में बढ़ेंगे। कोरोना ने बढ़ना है और सिर्फ हम तब इस मुल्क को मुश्किल से बचा सकते हैं, और जो हम समझ रहे हैं कि इस महीने और अगले महीने में जो सबसे जो पीक होगी वो अगले महीने जुलाई में होगी। हमें ये पता था ये होगा। आज वज़ीर आज़म ने कौम से ये भी कहा कि गो कि वो इस बात के हक़ में नहीं है कि अब मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए या कोई कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा की जाए जैसे कि बाज़ लोग मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब उनकी हुकूमत बहुत मुस्तैदी से मुतालिया करेगी, गौर करेगी और ख़ुद उनके दफ्तर में इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि पाकिस्तान के किन इलाक़ों में और किन शोबों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और कहाँ पर नहीं की जा रही। और अगर देखा जाएगा कि एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार की जा रही तो उन शोबों को बंद कर दिया जाएगा। पहली बार वज़ीर आज़म ने आज ये सख्त तंबीह की। मैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मैं सारे मुल्क का जायज़ा लूँगा कि SOPs के ऊपर वो अब मैं यहाँ से मॉनिटर करूँगा। ये अब मेरे पास हर रोज़ रिपोर्ट आया करेगी और इस रिपोर्ट के ऊपर हम एक्शन लेंगे। अगर वो दुकान है वो नहीं कर रही तो दुकान को बंद कर दिया जाएगा, मॉल है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, फैक्ट्री नहीं कर रही तो उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर एक मोहल्ले में हम देख रहे हैं कि फैल रहा है और मोहल्ले वाले नहीं कर रहे, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा। एक ट्रैक एंड ट्रेस करें, यानी महदूद इलाकों के अंदर जिधर फैल रही है उनको लॉकडाउन करें। इसका हल स्मार्ट लॉकडाउन है। मैं यहाँ से बैठ के पूरा जायजा भी लूँगा और पूरी तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए पूरी अब सख्ती करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान यकीनन उनकी हुकूमत इस बात से आगाह है कि इस वक्त शदीद दबाव है पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे शहरों में ना सरकारी हॉस्पिटल्स में ना निजी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। ICU वार्ड्स की हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में जगह ख़त्म हो चुकी है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो खुदा न खास्ता संगीन पेशेंट्स हो जाते हैं उनके लिए इस वक्त वो कैफियत है जिसका कि ख़दशे का इजहार किया जा रहा था, जिसका खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में जगह पड़ जाए। लेकिन ये बात अपनी जगह हकीकत है कि जगह थी ही बहुत महदूद है। सैकड़ों में सिर्फ जगह थी जो कि संगीन पेशेंट्स के लिए थी पाकिस्तान में, और जाहिर है कि वो पलक झपकते भर गई। अब वज़ीर आज़म इस सिलसिले में क्या करेंगे उन्होंने बताया। जो सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, उनके लिए अब हम एक स्पेशल पैकेज तैयार कर रहे हैं। हर हॉस्पिटल के अंदर अपने डेटा मैनेजर्स को भेजेंगे जो हमें देंगे। आज हम 4 घंटे में 25,000 टेस्ट कर सकते हैं। 12 लाख टेस्ट महीने के हम कर सकते हैं। सारे पाकिस्तान में कितने वेंटिलेटर्स थे? 2800 थे, आज 4,800 वेंटिलेटर्स हैं। ऑर्डर किए हुए हैं 1400। जो ICU बेड्स थे वो 600 थे, आज हमारे पास 1300 ICU बेड। ICU बेड के लिए जो स्टाफ चाहिए, जो नर्सेज चाहिए, वो बड़ी स्पेशलाइज्ड होती है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत। उसके लिए हम ये भी आपको कहें क्रैश कोर्सेज कर रहे हैं कि जल्दी हम ट्रेन करें स्टाफ। हमारी कोशिश ये है कि जो मज़ीद ऑक्सीजन के बेड्स हैं वो हम 2000 बेड्स का इजाफा करें। हुकूमत कुछ करे या ना करे, हुकूमत सब कुछ करे, हुकूमत कुछ भी ना करे, लेकिन कोरोना के फैलने से रोकने की बुनियादी जिम्मेदारी हर शख्स पर। इस आफत के अंदाज में क्यों फैल रहा है और क्यों हम ये कहने पे मजबूर हुए हैं कि खुदा न खास्ता काबू से बाहर हो रहा है, उसकी बड़ी वजह देखने के लिए हर पाकिस्तानी अपने अतराफ़ में देखे, अपनी गलियों में, अपने महलों में, अपने शहरों में देखे, उसको बासानी पता चल जाएगा कि कोरोना क्यों फैल रहा है। और पिछले चंद हफ्तों की अगर वो जायज़ा ले ले तो उसके बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि कोरोना क्यों फैल रहा है और क्यों ना फैलेगा। जिस मुल्क की 63% आबादी कहती है कि वो किसी एहतियाती तदबीर को इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी तकरीबन 43% आबादी जो है वो इसको मर्ज़ ही नहीं मानती है, और ज़ाहिर है कि 23% लोग तो ये समझते हैं कि गैर मुल्की साजिश है। वो जो हम आज देख रहे हैं ये वही है जो हमने बोया है पिछले चंद हफ्तों के दौरान, और आज हम इस बदतरीन सूरत हाल को देख रहे हैं और अपने बोए को काटने पे मजबूर हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल नंबर्स की क्या है, आदाद शुमार की क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में अब तक कोरोना के 1,19,500 मुतासरीन सामने आ चुके हैं और 2356 अमवात हो चुकी हैं। कुल रिकॉर्ड 26,573 टेस्ट हुए और 22% इन्फेक्शन रेट सामने आया। गुज़िश्ता रोज़ दुनिया में नए केसेस में इजाफे के एतबार से पाकिस्तान का 6ठा नंबर रहा। पिछले 10 दिनों में रोज़ाना औसतन 4700 मरीज और 81 अमवात रिकॉर्ड हुई। मुल्क भर में 10 मई से 10 जून तक 90,000 नए केसेस सामने आए और 1688 अमवात का इजाफा हुआ।
पाकिस्तान में पिछले एक माह में 75% नए केसेस आए और 70% से ज़ायद अमवात हुई। अब तक पंजाब में 45,463 केसेस सामने आ चुके हैं और 841 अमवात हुई हैं, जबकि 9,000 से ज़ायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध में 43,790 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 738 अमवात हुई, जबकि सिंध में 21,000 से ज़ायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को रोज़ाना 50,000 टेस्ट और कम से कम 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 6 शराइत की बुनियाद पर लॉकडाउन ख़त्म किया जा सकता है ताकि की रफ्तार कंट्रोल में हो, अगर सेहत का निज़ाम और अस्पताल बोझ उठाने के काबिल हों, अगर हॉट स्पॉट और केसेस की खोज लगाने की सलाहियत हो, अगर नरमी की जाने वाली जगहों पर हिफाजती इंतजामात हों, अगर बैरून मुल्क से आए नए केसेस को डील किया जा सके, अगर SOPs पर अमल के लिए आवाम में शऊर पैदा हो चुका हो। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान लॉकडाउन में नरमी से पहले इन 6 में से एक भी शर्त पर मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं उतरता था। अब इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन करें वज़ीर-ए-आज़म के माविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वज़ीर-ए-आज़म की आज जो कौम से गुफ्तगू उन्होंने की, उसमें एक तशवीश तो अपनी जगह नुमायाँ थी कि बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है और बहुत उसकी कैफियत ख़राब है, लेकिन उसी दौरान उन्होंने फरमाया कि ये वो जो हमारी मॉडलिंग थी, यानी कि जो हमारी ख्याल था कि इन दिनों में इस रफ्तार का कोरोना होगा, ये अमवात होंगी, ये मरीज़ होंगे, ये उससे कहीं दूर नहीं है बल्कि उससे कम है। ये कैसे अंदाज़ा लग रहा था? क्योंकि जो आप लोग ये बात कर रहे हैं, ये तो आप रमज़ान के पहले दिनों से बात कर रहे हैं, जबकि हमने रमज़ान के आखिरी दिनों में तो एक बेहंगम तूफ़ान देखा बाज़ारों में और पाकिस्तानियों ने उसको रोन दिया किसी भी किस्म की एहतियाती तदाबीर को। तो कैसे अंदाज़ा हो रहा था कि ये जब जून के हम दूसरे हफ्ते में दाखिल होंगे तो ये इस किस्म की संगीन सूरत हाल देखेंगे? जी थैंक यू कामरान साहब। पहले एक चीज़ समझ लीजिए, तो हम मॉडलिंग करते हैं, ये 2 हफ्ते से ज़्यादा की हम नहीं कर सकते। 2 हफ्ते से ज़्यादा की हमें विजिबिलिटी नहीं मिलती, लिहाजा जो, और उसकी वजह ये है कि क्वालिटी ऑफ डेटा के ऊपर ये बहुत डिपेंड करती है मॉडलिंग। तो जब हम ये मॉडलिंग करते हैं, जब एक दफ़ा जब हम नंबर जनरेट करते हैं अगले फोर्टनाइट के, तो उसके मुताबिक फिर देखते हैं कि कैसे फिर वो फोर्टनाइट चलता है, और जब वो फोर्टनाइट ख़त्म होता है, यानी वो 15 दिन ख़त्म होते हैं, तो उस वक्त फिर दोबारा मॉडलिंग करते हैं। वो जो मॉडलिंग करते हैं वो उस ट्रेंड की बुनियाद पे करते हैं जो पिछले 15 दिन के अंदर हुआ होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी मॉडलिंग कर लें कि हमें 2 महीने की बिल्कुल वाज़ेह नंबर सामने आ जाएं और फिर ये हम देखें कि कैसे हम उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये लेकिन डॉक्टर साहब, मई के शुरू में आपके प्राइम मिनिस्टर के असद उमर साहब के बयानात हैं जिसमें कहा गया था कि जून का पहला दूसरा हफ्ता जो होगा वो काफ़ी परेशान कुन होगा। जी, तो अब देखें ना कि हम जून के मतलब दूसरे वीक में हैं और सूरत हाल जो है वो मतलब जब हम ये कह रहे हैं कि वो परेशान कुन होगा, तो वो भी प्रिडिक्टेड नंबर के मुताबिक हम परेशान हैं। यानी तो ऐसा नहीं है कि थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल और वी डिडंट नो अबाउट देम, वो उसी मॉडलिंग के मुताबिक हम चल रहे हैं। तो अब जो इस वक्त जो हम इस जो नंबर्स देख रहे हैं डॉक्टर साहब, इसके लिए अब आप कह रहे थे कि 15 दिन का हम एक रिलेटिवली बेहतर मॉडल कर सकते हैं, प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो क्या जून के इख्तिताम में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? आज वज़ीर-ए-आज़म ने मुतनब्बे किया, वार्न किया पाकिस्तानियों को कि आगे और इसमें प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे। जी आई विश कि मेरे सामने नंबर होते, लेकिन जो मैं आपसे बाद में वो शेयर कर सकता हूँ। मेरे सामने इस वक्त वो नंबर नहीं है और मैं गलत चीज़ कोट नहीं करना चाहता, लेकिन ऑब्वियसली अभी आपके सामने आपको मालूम है कि जो हमारे केसेस हैं वो तो जो लैब कंफर्म हमारे केसेस जो हैं वो 1,20,000 के करीब पहुंच चुके हैं, और जो हमारा नंबर मेरा जून के एंड तक का है वो तकरीबन 3 के अराउंड है, समथिंग लाइक दिस। मैं कमिट नहीं करना चाह रहा नंबर आपके सामने,
اگر آپ مجھے پہلے سے بتا دیتے تو میں ہر چیز اپنے سامنے رکھتا. نہیں کوئی ایشو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, وہ نمبرز کا کیا ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہماری جو پریڈکٹڈ نمبرز ہیں اس کے مطابق ہم ابھی اسینڈ کر رہے ہوں گے جون کے اینڈ تک, یعنی ہمارے نمبر انکریز ہو رہے ہوں گے. تو پرائم منسٹر صاحب نے اسی بنیاد پہ یہ بات کی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سب کے باوجود آج پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کو آلموسٹ ڈسمس کر دیا کہ ہم ایک اور کوئی میسو لاک ڈاؤن کریں, یا جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا کرفیو لگا دیں پاکستان میں. یہ آج پرائم منسٹر نے بات کو بالکل ڈسمس کر دیا. صرف اس کے اکنامک ریزنز ہیں یا کہ سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہونے والا ہے؟ دونوں باتیں ہیں جی. میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی لیکن جو ہماری بنیادی وجہ ہے وہ تو وہی ہے لائیوز اینڈ لائیولیہوڈز. اور جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج کہا بھی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس چیز سے زیادہ خطرہ ہے, بیماری سے زیادہ خطرہ ہے یا غربت سے زیادہ خطرہ ہے. اور جو سوشو اکنامک ہماری کنڈیشنز ہیں وہ اس کی زیادہ بڑی وجہ ہے. اور یہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور وجہ بھی ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے اور ان کے وہ اپنا روزگار نہیں کما سکتے, تو پھر آپ لاک ڈاؤن اگر کر دیں تو اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو پھر لوگ فالو نہیں کریں گے. اور دوسرے ممالک سے ہمیں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں, انکلوڈنگ ایون ہائی انکم کنٹریز. تو ہماری اسیسمنٹ یہی ہے کہ اگر ایون ہم لاک ڈاؤن کرنا بھی چاہیں کر دیں تو اس کو ہم سسٹین نہیں کر سکتے جی. تو مطلب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو زیادہ نقصان کس چیز میں ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ ہے, ظاہر ہے ان کی اسیسمنٹ ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اس میں ہم یہ جو غربت والا مسئلہ ہے یہ آؤٹ وے کرتا ہے ہماری جو ڈیزیز کی جو پرابلم ہے. ہمیں ڈیزیز کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, میں چاہتا ہوں کاش ہم اس حوالے سے اپنی قوم سے کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل کی کوئی بات کریں. ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں, عید میں, اور پھر اس دوران جو ہے ہماری قوم نے تو تباہی پھیر دی, یعنی کہ جس انداز سے انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا ہے وہ تو, اور ظاہر ہے کہ جو بویا ہے وہ اب ہم کاٹ رہے ہیں. لیکن اب جب یہ بری طرح سے پھیل رہا ہے, جب آپ لوگ NCOC میں بیٹھتے ہیں, کچھ آپ کو فیڈ بیک آ رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ فکر ہے, کوئی خوف ہے, کوئی اب لوگ جو ہیں وہ اس جھمگٹوں میں نہیں جمع ہو رہے, کچھ ہے ایسی کوئی صورتحال جس کے شاید اثرات ہم آگے 2-3 ہفتے بعد دیکھنا شروع کریں کہ لوگ اب اس عذاب میں نہیں اپنے آپ کو مبتلا کر رہے جیسے کہ وہ اب سے 2 ہفتے پہلے کر رہے تھے؟ جی میں 1-2 باتیں اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے. پہلی بات یہ ہے جی کہ یقیناً پچھلے چند دن میں کچھ فرق پڑا ہے. لوگوں ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو ذرا تھوڑا احساس ہوا ہے کہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو اس طرح کی کمپلائنس ہم اس اسٹیج پہ چاہتے ہیں اپنے وہ ابھی ہمیں میسر نہیں, وہ ہم نہیں دیکھ رہے. اسی لیے آج پرائم منسٹر کو کہنا پڑا کہ وہ ایک ایسا نظام انہوں نے تشکیل دیا ہے اپنے تمام جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں خود مانیٹر کریں گے ڈیلی بیسس کے اوپر ہر صوبے میں ہر ایس او پی کی کمپلائنس کو, اور اس کے مطابق وہ احکامات جاری کریں گے کہ کہاں کہاں چیزوں کو بند کرنا چاہیے. اور یہ آپ کو پتہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کے پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ نے یاد دلایا ہے کہ ان کے پاس آئین کی شکل 149 کے تحت اختیار ہے, وہ کسی صوبے میں اس حوالے سے کوئی آرڈر جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس پروگرام کا کیا ہوا, اس کے نتیجے ہم گراؤنڈ میں نہیں دیکھ رہے. جو TTQ تھا جس میں کہ ٹیسٹنگ, ٹریکنگ اور کوارنٹین کرنا تھا کہ علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کرا جاتا, اس میں لوگوں کو ٹریک کیا جاتا, ان کو پھر کوارنٹین کیا جاتا اور اس کو کیا جاتا, وہ ایک بڑا ایمبیشس اناؤنسمنٹس تھے, وہ کس لیول پر ہے؟ ایبسولوٹلی جی. اچھا اس میں کامن بھائی یہ ہے کہ بالکل
ایک طرف آپ نے ایس او پیز کو وہ امپلیمنٹ کرنا ہے, دوسری طرف آپ کی TTQ اسٹریٹجی ہے کہ جو آپ کو انیبل کرتی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے. اچھا, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 800 سے زیادہ ایسی جگہیں شناخت ہو چکی ہیں پاکستان میں کہ جن کو ہم ہاٹ اسپاٹ کہہ سکتے ہیں, اور وہاں پہ ہمیں ان علاقوں کو کارڈن آف کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہی جو ہمارے مسائل ہیں, جس طرح ہمارے لا انفورس نہیں ہو پاتے, جس طرح ہماری گائیڈ لائنز نہیں ہو پاتی, اس میں بھی ایڈمنسٹریٹو چیلنج بہت بڑا ہے کہ اتنی ساری جگہوں کو لاک ڈاؤن کیا جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, آج ہم نے اس کے اوپر اگین بڑی تفصیل سے بات کی ہے MCOC میں, اور آنے والے دنوں میں اس کے اندر بھی بہت زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ ان جگہوں کو کارڈن آف کریں گے. اور جس طرح SOPs کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی بنا رہے ہیں, اسی طرح آج صبح ہماری چیف منسٹرز کے ساتھ بات ہوئی ہے, چیف سیکرٹریز کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ اگر ہم نے TTQ کو آگے چلانا ہے تو اس کو پھر بڑی سختی کے ساتھ اس کو پابند کرنا پڑے گا ان علاقوں کو کہ جہاں ہمیں کانٹیکٹ ٹریسنگ کے دوران زیادہ کیسز ملتے ہیں, تاکہ ان علاقوں سے زیادہ کیسز کے ذریعے ڈیزیز کی اسپریڈ نہ ہو سکے. تو آنے والے دنوں میں آپ یہ بھی ایک تبدیلی دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان میں کرونا کا خیال, اس کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ہو یا خواص, مجموعی طور پہ انہیں اس کی فکر نہیں ہے, یا اس سلسلے میں انہیں جو سخت احتیاط کرنی تھی انہوں نے نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ عوام جو بیچاری اس وقت اس صورتحال سے گزر رہی ہے وہ اپنی جگہ, کیونکہ انہوں نے جس انداز سے کرونا کا بڑھتا ہے اس کا آؤٹ کم یہی ہونا تھا. لیکن پاکستان کے خواص کی بھی صورتحال ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے 75 اراکین اس وقت ان کو کرونا ہو چکا ہے, اور ان 75 اراکین کے علاوہ ایک رکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے 5 اراکین کرونا کی وجہ سے ان کی رحلت ہو چکی, وہ ہم میں نہیں رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں, حکمراں پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں کرونا کے متاثرین موجود ہیں. آج بڑی اس سلسلے میں تشویشناک خبر جو آئی ہے کرونا کے حوالے سے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں بھی کرونا پازیٹیو ہوا ہے, اور جس کے بعد یقیناً یہ ایک بڑی تشویشناک خبر ہے. مگر پاکستان مسلم لیگ نون میں یہ چیز بہت تیزی سے پھیلتی نظر آ رہی ہے. اس کی لیڈرشپ میں اب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, جناب احسن اقبال, محترمہ مریم اورنگزیب, ان کی والدہ خواجہ سلمان رفیق, عطا اللہ تارڑ, طاہر امیر مقام, طارق فضل چودھری اور عطا اللہ تارڑ کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے مسلم لیگ نون سے منسلک لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت کرونا سے متاثر ہو چکی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی یہ وبا پھیلتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی میں بھی مجموعی طور پہ جو کہ یقیناً موجودہ حکومت کو اور اس کے حوالے سے جو PTI کا رول ہے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہے, مگر خود پارٹی نے وہ مثال اپنے آپ بنا کے نہیں پیش کی جس سے لگے کہ کس طریقے سے عوام کو نظر آئے کہ کس طریقے جناب شہباز شریف جب سے لندن سے واپس آئے تھے وہ آئسولیشن میں تھے, اپنے آپ کو انہوں نے تنہا رکھا تھا. لیکن پرسوں جب نیب میں پیشی کے موقع پر اور عدالت میں پیشی کے موقع پر جس انداز سے لیگی رہنماؤں نے یا ان کے ساتھیوں نے, ان کے فالوورز نے بیہیو کیا, اس کا انجام یہی ہونا تھا کہ یقیناً پھر یہ پارٹی میں بری طرح سے پھیلے گا. نیب یہ کہا ہے کہ بھئی اگر سوال ہے ویڈیو لنک پہ کر سکتا ہوں, کیونکہ میرے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ کرونا وائرس میں اور لاک ڈاؤن میں آپ کا باہر نکلنا خطرات سے خالی نہیں.
سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی بھی یقیناً کرونا کے حوالے سے ان کے بہت ہی بیانات رہے ہیں، ایک پوزیشن رہی ہے، لیکن خود بھی انہوں نے اس انداز کی احتیاط نہیں کی، خاص طور پہ اس وقت جب شہباز شریف اپنے گھر سے نکلے اور نیب جا رہے تھے۔ جناب شاہد خاقان عباسی ہجوم میں شامل ہو گئے اور اب آپ کے علم ہوگا کہ وہ کرونا پازیٹیو ہو چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو، وہاں ایک متفقہ اسٹریٹجی اس چیز کے خلاف، کوئی مشکل نہیں ہے، 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں، ماسک پہنیں، بڑے آرام سے اجلاس ہوگا۔ کسی کو کرونا ہوگا تو میں ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوں، ہوگا تو میں ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہوں۔ کرونا صرف پاکستان میں ہی ریکارڈ نہیں توڑ رہا، پوری دنیا کی یہی صورتحال ہے۔ امریکہ یورپ سے یہ بڑھ کے دوسری جگہوں پہ چلے گیا ہے، لیکن عالمی جو نمبرز ہیں ان میں نئے ریکارڈ مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور اسی پوری صورتحال میں پوری دنیا میں جستجو، تگ و دو اور کوشش، سر توڑ کوشش جاری ہے کہ کسی طریقے سے کرونا مریضوں کو دوائیں دی جا سکیں، اور اس کے لیے مختلف دوائیں، کیونکہ اس کے لیے حتمی ویکسین نہیں آئی ہے، اور اس حوالے سے صرف ایک دوا ہے جو کہ سامنے آئی جسے FDA نے اپروو کیا، مگر ڈاکٹرز مختلف دواؤں کو اپلائی کرتے ہیں سنگین کرونا پیشنٹس پہ، اور وہ دوائیں کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں اور کیا وہ واقعی کارگر ہیں۔ یہ ہم صرف میڈیسنز کی بات کر رہے ہیں، ٹوٹکوں کی بات نہیں کر رہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کرونا کے علاج کے لیے کوئی حتمی دوا نہیں ہے، کوئی حتمی ویکسین نہیں ہے، مگر مریضوں کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے، اور مختلف تجربات ہیں پوری دنیا میں کیے جا رہے ہیں۔ کچھ تجربات ہیں جو کہ کرونا کو جیسے ہی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے مینٹیننس ڈوز کے طور پہ لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں، ڈاکٹرز اور ہسپتال یہی کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی دوائیں ہیں جو اس علاج کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں صرف ایک ہی دوا ہے جو امریکہ کی FDA نے ایمرجنسی حالات کے لیے اپروو کی ہے، ریمڈیزیویر۔ یہ کمپنی گلیڈ کمپنی کی دوا ہے جو کہ امریکہ میں بھی استعمال ہو رہی ہے، مگر یہ صرف سنگین مریضوں کے لیے ہے۔ اس وقت 4 دوائیں ہیں جو کہ مختلف انداز میں استعمال کی جا رہی ہیں، اور ہم ٹوٹکوں کی اور دیسی نسخوں کی بات نہیں کر رہے، یہ مستند دوائیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہائیڈرو آکسی کلوروکوئن، جس کے بارے میں صدر ٹرمپ کہتے تھے کہ وہ اس کو روزانہ کھاتے ہیں اور یہ بہترین دوا ہے، اس حوالے سے ایک تنازع کھڑا ہوا تھا اور اس کو ڈسپیوٹ کیا گیا تھا، مگر اور اس میں سب سے بڑا جو اس کو مسترد کیا تھا طبی دنیا کے مارکت الاعراض جریدے لینسٹ میں ایک ریسرچ آرٹیکل میں اس کو مسترد کیا گیا تھا، لیکن کچھ روز پہلے لینسٹ نے وہ آرٹیکل واپس لے لیا، اور اس طرح سے ایک بار پھر ہائیڈرو کلوروکوئن کی امپورٹنس جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریمڈیزیویر دوا جو ہے وہ امریکہ میں ہے، مگر اب وہ دنیا کی دوسری جگہوں پہ پہنچ رہی ہے، اور یہ سنگین مریضوں میں استعمال کی جا رہی ہے، اور یہ وہ دوا ہے جو اس مقصد کے لیے گلیڈ کمپنی نے بنائی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نارتھ امریکہ میں، امریکہ میں اور کینیڈا وغیرہ میں ایزیترومائسین ایک بیکٹیریل انفیکشنز کے خلاف دوا ہے جو کہ جیسے ہی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے مینٹیننس ڈوز پہ کے طور پہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اور شاید کچھ اور جگہوں پہ آرتھرائٹس کے لیے استعمال ہونے والا ایکٹیمرا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے سنگین مریضوں میں۔ یہ وہ دوائیں ہیں جو کہ بہت بھرپور طریقے سے پوری دنیا میں استعمال کی جا رہی ہیں، اس کی تفصیل آپ کو دیتے ہیں۔ سائنسدان اور بین الاقوامی فارماسیوٹیکل کمپنیاں کرونا کے علاج کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوششوں میں ہیں۔ ہر دوا پر دوبارہ تحقیق ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہائیڈرو آکسی کلوروکوئن ایک بار پھر دنیا بھر کے میڈیا کی خبروں کا حصہ بن گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 مہینے پہلے ایک نیوز بریفنگ میں بتایا تھا کہ وہ خود بلا ناغہ کلوروکوئن استعمال کرتے ہیں۔ کلوروکوئن عام طور پر گٹھیا کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا مریضوں کے لیے اس کی تشخیص پر تنبیہ کی تھی۔ عالمی شہرت یافتہ میڈیکل ریسرچ جرنل دی لینسٹ نے بھی اس حوالے سے ایک آرٹیکل شائع کیا تھا، لیکن پچھلے ہفتے دی لینسٹ نے وہ آرٹیکل اپنے جرنل سے ہٹا دیا ہے، جس سے تاثر ملتا ہے کہ ہائیڈرو آکسی کلوروکوئن کورونا مریضوں کے لیے شاید کارگر ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے خیال کیا جا رہا ہے کہ کورونا کے علاج کے لیے ریمڈیزیویر کارآمد دوا ہو سکتی ہے۔
امریکی FDA نے سنگین مریضوں کے لیے اس کی منظوری دے دی ہے۔ بنیادی طور پر یہ اینٹی وائرل دوا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی صلاحیت کو روکتی ہے۔ ایک امریکی کمپنی کے لائسنس کے تحت پاکستان میں بھی ریمڈیزیور کی تیاری شروع ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ انجیکشن کی صورت میں دستیاب ہوگی اور تیاری کے بعد اسے 127 ممالک میں برآمد کیا جائے گا۔ ایزیتھرومائسن اینٹی انفلامیٹری سوزش اور سوجن کے خاتمے یعنی ایکشن کی دوا ہے، لیکن اندازہ لگایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف مدافعتی عمل کو مضبوط بنانے میں اس کا استعمال کارآمد ہو سکتا ہے۔ ایکٹیمرا نامی دوا کے پاکستان میں حکومت پنجاب نے کووڈ-19 کے علاج کے لیے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ یہ دوا ان مریضوں کو دی جائے گی جنہیں پھیپھڑوں کی پیچیدگیاں لاحق ہوں۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں اب تک اس دوا کے 80 سے 90% مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ اس کی طبی معلومات حاصل میں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ مختلف دوائیں ہیں جو کہ دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ پہلے تو صرف یہ ہائیڈرو کلوروکین کے بارے میں بتائیں، اس کا چرچہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہوا ہے، پھر اس کو طبی اسپیشلسٹ نے سائنٹسٹ نے بالکل مسترد کر دیا تھا، مگر ایک یہ تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ ہوئی جب لینسٹ نے وہ آرٹیکل وڈرا کر لیا جس میں اس کو ڈسمس کیا گیا تھا اس کی ایفیکیسی کو۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کہیں نہ کہیں ایفیکیسی ہے ہائیڈرو کلوروکین کی؟ دیکھیں خان صاحب، یہ جو دوائی ہے یہ اس کو ہم پچھلے 45 ایئر سے جانتے ہیں ایز این اینٹی ملیریل، اور اس کو آرتھرائٹس رومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں مہینوں سالوں ہم یوز کرتے رہے ہیں، اور اب ظاہر ہے ایک ایمرجنگ انڈیکیشن ہے اس کی کووڈ-19 کی، اور جو ٹرمپ صاحب نے کہا وہ میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا، کیونکہ وہ پریونشن کی بات کرتے ہیں، اور پریونشن میں تو نہ کوئی ٹرائل ہوئے ہے اور نہ کسی نے استعمال کی۔ کیوریٹیو لحاظ سے دیکھیں ہر آبادی جو ہے، چاہے وہ گوروں کی ہے، کالوں کی ہے، یا ہم انڈو ایشینز کی ہے، وی ہیو ویری ڈفرینٹ ہوسٹ رسپانس ٹو دس وائرس، تو ہمارے پاس اپنا ڈیٹا ہونا سب سے لازمی ہے۔ تو اسی لیے الحمدللہ ہم نے ایک ٹرائل جس کا میں پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوں، اور 9500 پاکستانی پیشنٹس ہیں، اس میں سے انرولمنٹ تقریباً 2000 کی اب ہو چکی ہے، 19 سینٹرز ہیں، اور اس کا نام ہے پروٹیکٹ ٹرائل، اور اس سے بنتا ہے پاکستان رینڈمائزڈ آؤٹ کم کلینکل ٹرائل ان کرونا وائرس ٹریٹمنٹ، اور اس میں ایک عام کو ہم ہائیڈروکسی کلوروکوین دے رہے ہیں، ایک عام کو ایزیتھرومائسین دے رہے ہیں، تیسرے عام کو اسلیٹاویر دے رہے ہیں، جو کہ اورل ورژن آپ ریمیڈیساویر کی کہہ سکتے ہیں RNA وائرسز کے، چوتھے عام کو ہم ملا کے دے رہے ہیں ہائیڈروکسی ایزیتھرو کو، پانچویں عام میں ہائیڈروکسی اینڈ اسلیٹا کو ملا رہے ہیں، اور چھٹے عام کو کچھ بھی نہیں دے رہے پلیسیبو۔ تو یہ ایک دنیا کے بہت بڑے ٹرائلز میں ہے، اور پوری دنیا کی اس پہ نظر لگی ہے۔ انشاءاللہ ان فیو ویکس ہم اس کا انٹرم رزلٹ آپ سے ایک اینڈ پوائنٹ کا ضرور آپ سے ڈسکس کر کے ریلیز کریں گے، اور وہ اینڈ پوائنٹ یہ ہوگا یہ سب RT-PCR پازیٹیو ہیں، اور ہم ہر روز ان کا PCR کر رہے ہیں پیشنٹس کا، تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اینٹی وائرل ایکٹیویٹی کون سی کمبینیشن یا الون ڈرگ ہے، اور ٹالریبلٹی اور ایفیکیسی پتہ چل جائے گی۔ باقی اینڈ پوائنٹ ٹائم ٹو وینٹیلیٹر وغیرہ ہیں۔ سیریس ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ ایسی رپورٹس ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو استعمال ہو رہی ہے، دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ عام دوا ہے، یہ ایزیتھرومائسن، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں کامران، ایزیتھرو بھی ہم اسی سٹڈی میں پروٹیکٹ سٹڈی میں ٹرائل کر رہے ہیں، اور میں نے بڑی ریسنٹلی برٹش میڈیکل جرنل میں ایک ایڈیٹوریل بھی لکھا اسی سلسلے میں۔ ایزیتھرومائسن ایک میکرولائڈ گروپ کی اینٹی بائیوٹک ہے، اور کافی سیف ہے اس لحاظ سے۔ یہ ایریتھرومائسن کی سمجھ لیں کہ 3rd جنریشن ایریتھرومائسن ہے، تو ایزیتھرومائسن از اے گڈ، مگر یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ الون افیکٹو ہے یا ہائیڈروکسی کلوروکوین۔ جو ہمارا انیشل، میں آپ کو یہ بریکنگ کر رہا ہوں کہ جو میرا انیشل امپریشن ہے اس ٹرائل کو مانیٹر کرنے کے ایز پرنسپل انویسٹیگیٹر، یہ پیمز سے لے کے کراچی سے بہت سارے سینٹرز میں ہو رہا ہے، تو ان کا جو انیشل انٹرم انالیسز ہم کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہائیڈروکسی اور ایزیتھرومائسن یہ بہتر کمبینیشن ہوگی، لیکن ان مریضوں کے لیے نہیں جو ہارٹ کی ڈیزیز میں مبتلا ہیں، کیونکہ دونوں میں پوٹینشیل ہے ہارٹ بلاک کرنے کا، اس لیے یہ اتنا کوئی اچھا کمبینیشن سیف کمبینیشن نہیں ہے۔ جو ٹرائل ہے یہ ان لوگوں پہ ہو رہا ہے جو کہ ایک نارمل پیشنٹ ہے وتھ سم سمٹمز، یعنی کہ یہ سنگین پیشنٹس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے تو دوسری چیزیں ٹرائی
ایبسلیوٹلی یہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیزیز ہے. اس میں ہمارے 30% ڈائبیٹکس ہیں, 28% ہائپرٹینسو ہیں وتھ کوموربیڈیٹیز, اور اس میں تمام ایج گروپس ہیں, صرف چلڈرن بلو 18 کو ایکسکلوڈ کیا ہے. تو یہ ایک ورلڈ اس کی ٹرائل کی طرف دیکھ رہی ہے, اسپیشلی یو ایس, بیکاز دے وانٹ کہ ان کے پریزیڈنٹ نے جو بیان دیا تھا وہ صحیح بیان دیا تھا کہ دیز آر افیکٹو, اور اتنا بڑا ٹرائل پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے یہاں بہت لاہور میں تو بھگدڑ مچی ہے, اس کے ساتھ پاکستان میں مچ گئی ہے ایکٹیمرا. اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. یہ یقیناً کسی ریسرچ نے تو اس کو ثابت نہیں کیا ہے, مگر کیا وجہ ہے کہ اس کی پازیٹیو وائبس کیوں آتی ہیں؟ کامران صاحب, یہ جو ایکٹیمرا ہے یہ برانڈ نیم ہے روش کا, تو اس کی بہت ساری جنیرک ہے. اس میں ٹورسیلی میب ہے دوائی. ٹورسیلی میب اینٹی سائٹوکائن ہے ان مریضوں کے لیے جو سائٹوکائن سٹرام میں چلے جاتے ہیں, جہاں پہ یہ وائرس RNA وائرس سانس کے ذریعے اندر جاتی ہے اور اس ریسیپٹر 2 کو یہ اٹیچ ہوتی ہے لنگ میں اور وہاں انٹرنلائز ہو جاتی ہے, اور وہاں اگر آپ کا امیون سسٹم اس کے خلاف جنگ کرتا ہے تو وہ جنگ اس بیٹل فیلڈ میں آپ کے لنگ کے سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں اور ایک سائٹوکائنز ریلیز ہوتے ہیں, انفلیمیٹری میڈیٹرز. ابھی یہی چیز پتہ نہیں ہے ہمیں کہ اٹ از کاز اور افیکٹ یہ انکریز سائٹوکائنز. آج میری یونیورسٹی کالج لنڈن سے ہم ایک ٹرائل کر رہے ہیں ریکوری, جس میں اسی ڈرگ کو ہم دیکھ رہے ہیں, جس کو آپ ایکٹیمرا کہہ رہے ہیں اور میں ٹورسیلی میب کہہ رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک دوا جو کہ اس میں سارے میں صرف ایک دوا ہے جو اس کے لیے یعنی کہ سیریس پیشنٹس کے لیے FDA نے ایمرجنسی اپروول دی ہے, ریمڈیسیویر. اس کی ایفیکیسی جو ہے کچھ اسٹیبلش ہو رہی ہے. دیکھیں FDA اور FDA کو ہمارا ہوسٹ رسپانس نہیں پتا. دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم اپنے ہوسٹ رسپانس, کیونکہ ایک تو وائرس کا کچھ فرق ہے لیکن زیادہ فرق ہمارے ہوسٹ رسپانس کا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید اکرم, وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور, ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے تاریخی کیس ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس. 4 دن کیس میں وقفہ رہا, آج سے بھرپور سماعت شروع ہو گئی ہے. اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. تاریخی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس آج ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں 4 روز کے وقفے کے بعد اس کی سماعت شروع ہوئی, اور آج بھی بینچ کا فوکس مبینہ طور پہ اس صدارتی ریفرنس میں حکومتی بدنیتی رہی. اس حوالے سے سوالات مسلسل پوچھے جاتے رہے, اور آج ایک بار پھر بینچ کے کئی اراکین کا فوکس جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا اس حوالے سے معلومات جمع کرنے کے لیے جج کی نگرانی کی گئی یا جاسوسی کی گئی. اس موقع پہ معزز بینچ کے رکن جسٹس مقبول باقر نے حکومتی وکیل بیرسٹر فروغ نسیم کو متنبہ کیا کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے ایک حکومت ججز کی نگرانی اور جاسوسی کے الزام میں ختم کی جا چکی ہے. اسی حوالے سے جسٹس مقبول باقر نے یہ بھی کہا کہ کیا پوچھا جناب فروغ نسیم سے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اہلیہ کی جائیداد ظاہر نہ کر کے جج نے قانونی تقاضا پورا نہیں کیا. جناب جسٹس فروغ نسیم کا آج بھی اصرار اور فوکس رہا وہ 3 جائیدادوں کے حوالے سے جو لنڈن میں موجود ہیں اور جو کو اون کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ایک میں ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی اور اہلیہ اور بیٹا. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یعنی کہ جناب فروغ نسیم نے کہا کہ اس سے پہلے یہی سوال اور یہی معاملات سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کے سامنے لائے گئے تھے. ان کے مقدمے میں جب نواز شریف سے پوچھا گیا تھا کہ ان جائیدادوں کا آپ سے کیا تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ میرے بیٹوں سے پوچھیں اور میرے بچوں سے میرا اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج پھر جسٹس فروغ نسیم نے یہ بات بھی کہی کہ اس کیس میں بھی جج صاحب نے تسلیم شدہ جائیدادوں کی منی ٹریل نہیں دی ہے. آج بھی بہت دلچسپ سماعت تھی, اس کو غور سے جاننا ضروری ہے, وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت کرنے والے فل بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے حکومتی وکیل بیرسٹر فروغ نسیم سے استفسار کیا کہ انہیں اب بھی عدالت کو اس بات سے مطمئن کرنا ہے کہ جج کے خلاف شواہد کیسے اکٹھے کیے گئے, مبینہ مس کنڈکٹ کیسے بنتی ہے, جبکہ ججز کی نگرانی بھی ایک اہم نقطہ ہے. فروغ نسیم نے جواب دیا کہ معاملہ ٹیکس کا یا کسی اور جرم کا نہیں ہے بلکہ مس کنڈکٹ کا ہے. مس کنڈکٹ کی آرٹیکل 209 میں بھی دانستہ تعریف نہیں کی گئی ہے.
اس پر جسٹس منیب اختر نے آبزرویشن دی کہ بہتر ہوگا کہ مس کنڈکٹ کی تعریف دیگر قوانین کے بجائے آئین کے تحت دیکھی جائے۔ فروغ نسیم نے نقطہ اٹھایا کہ آئین میں زیر کفالت اہلیہ اور خود کفیل اہلیہ کی تعریف بھی موجود نہیں ہے۔ جسٹس مقبول باقر نے استفسار کیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ یا ان کی اہلیہ سے ان کی جائیدادوں کے بارے میں کسی نے کیوں نہیں پوچھا۔ فروغ نسیم نے جواب دیا کہ جج سے سوال کرنے کا حق صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے اسی حق کے تحت جسٹس فائز عیسیٰ سے جائیدادوں کے بارے میں پوچھا۔ فروغ نسیم نے مزید کہا کہ پاکستان میں ایسے 3 قوانین موجود ہیں جن کے تحت ججز اور ان کی بیگمات کو اثاثے ظاہر کرنا ضروری ہیں۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیگر شہریوں کو ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم میں چھوٹ حاصل ہے لیکن ججز یا ان کے اہل خانہ کو چھوٹ حاصل نہیں ہے۔ فروغ نسیم نے جواب دیا کہ ایمنیسٹی قانون کے تحت جج اور ان کی اہلیہ پبلک آفس ہولڈر ہیں۔ فروغ نسیم نے کہا کہ اگر ہم آج یہ مان لیں کہ جج سے ان کی اہلیہ زیر کفالت بچوں کے اثاثوں کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے تو یہ بڑی تباہی ہوگی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے معلوم کیا کہ اگر جج صاحب کی اہلیہ خود مختار ہیں اور ان کی انکم سے اثاثے خرید سکتی ہیں تو اس کی وضاحت بھی بیگم ہی دے سکتی ہیں۔ فروغ نسیم نے دلائل دیے کہ جج صاحب کے بیرون ملک اثاثے تسلیم شدہ ہیں اور کبھی رہن شدہ بھی نہیں رہے۔ اس پر جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ آپ سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ جائیداد کے بارے میں نہ پوچھیں، لیکن کیا آپ نے ان کی بیگم سے پوچھا کہ جائیداد یا فلیٹ کہاں سے خریدے؟ اس پر فروغ نسیم نے جواب دیا کہ ڈسپلنری ایکشن میں بیگم سے نہیں پبلک آفس ہولڈر سے پوچھا جاتا ہے۔ فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام ججز اور ملٹری افسران پولیٹیکل ایکسپوزڈ پرسنز ہوتے ہیں۔ گریڈ 22 کے سیکریٹری کے لیے بنائے گئے قواعد ججز پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ بار بار ہم کہتے ہیں یہ تاریخ ساز کیس ہے اور آج کی سباق پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے معروف قانون دان، لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج اور سابق ڈیپٹی اٹارنی جنرل جناب شاہ خاور کو۔ بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ 2 ٹریکس ہیں جس پہ یہ سماعت چل رہی ہے۔ بینچ جو ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ معلومات کیسے جمع کی گئی، کس انداز سے جمع کی گئی اور کیا اس کے لیے جج صاحب کی نگرانی کی گئی یا اس کی معلومات کو خفیہ طریقوں سے اکٹھا کیا گیا۔ دوسری جانب بیرسٹر فروغ نسیم کا مسلسل فوکس یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ بتا دیا جائے کہ جو لندن کی 3 جائیدادیں جو ہیں یہ کیسے حاصل کی گئی، اس کی منی ٹریل کیا ہے اور ان تینوں شخصیات کا کوئی قابل ٹیکس یا کوئی ڈکلیئرڈ آمدن نہیں تھی جب یہ جائیدادیں خرید گئی۔ تو یہ بالکل متوازی سطح پہ 2 پیرل طریقے سے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے بظاہر۔ جی کامران صاحب، یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا ایک بڑا ایک یکتا قسم کا ایک کیس آف فرسٹ انسٹانس ہے یہ، کیونکہ اس میں ویسے تو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ہے کارروائی پہلے ہوتی رہی اور اس میں کم ہمیں ایسی مثال ملتی ہے جس میں کہ آنریبل ججز ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ان کو امپیچ کیا گیا۔ ایک جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو تھے وہ امپیچ ہوئے تھے اور ان کے عہدے سے جو ہے وہ ان کو سبکدوش کر دیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کی ریکمنڈیشنز کے اوپر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم سے پہلے جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ صرف ریفرنس صدر مملکت فائل کر سکتے تھے کہ اگر کوئی شہری ہے جس کے نالج میں یہ بات ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کسی جج صاحب نے اپنے کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور مس کنڈکٹ کمٹ کیا ہے تو وہ پریزیڈنٹ کو لکھتے تھے اور پریزیڈنٹ اور اس کی جو منسٹری آف لاء اس کی اسکروٹنی کرنے کے بعد وہ اگر مناسب سمجھتے تھے تو وہ پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفر کر دیتے تھے۔ لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس از خود بھی آ گیا ہے کہ وہ کوئی بھی شہری ڈائریکٹ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھ سکتا ہے یا سپریم جوڈیشل کونسل خود کوگنیزنس لے سکتی ہے کسی مس کنڈکٹ آف دی جج کا۔ اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ یہ جو ریفرنس آیا ہے یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں آنریبل جج کے امپیچمنٹ کے ریکمنڈیشن کے بعد وہ آیا ہے صدر مملکت کی طرف سے۔ تو صدر مملکت جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں آن دی ایڈوائز آف دا کیبنٹ اینڈ آف دا پرائم منسٹر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک اتنی اس کی چھان بین کرنے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا تو فوری طور پہ جب یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کی کوگنیزنس لی اور آنریبل جج صاحب کے جو ہے طلب کیا تو انہوں نے ایک آئینی درخواست کے ذریعے اب آرٹیکل 184(3) کو انووک کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا کہ یہ میرے خلاف جو
ریفرنس ہے یہ مبینہ طور پر بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کے پیچھے موٹیوز ہیں اور یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں نہیں آتا، جس کے بارے میں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا 10 ممبرز بینچ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس سماعت کر رہا ہے، اور اس میں ان کا موقف جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ تقریباً سنا جا چکا ہے۔ اس وقت فیڈریشن کے وکیل جو ہیں بیرسٹر فروغ نسیم وہ اس ریفرنس کے حق میں جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں۔ اب اس میں دو ہی ایونچولیٹیز ہو سکتی ہیں۔ مجھے سمجھائیے گا جی، اچھا جی کمپلیٹ کر لی، جی فرمائیے۔ جی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا ٹرکی کویشچن ہے۔ اب جو کویشچن ہو رہا ہے بینچ کی طرف سے وہ یہ ہو رہا ہے کہ کیا کسی بھی سٹنگ جج آف دی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے بارے میں جاسوسی ہو سکتی ہے یا ایسی تحقیق جو ہے خفیہ ہو سکتی ہے کہ اس کے مس کنڈکٹ کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کہیں سے ان ارتھ کیا جائے اور اس کی بیسس کے اوپر ریفرنس بنایا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی آنریبل جج نے مس کنڈکٹ کیا ہے تو کیا اس کی کہیں کہیں پہ تحقیق جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ وہ یہ جو ریفرنس جیسے میں جاننا چاہ رہا ہوں شاقاور صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کیس سے بالاتر ہو کے بالکل علیحدہ ہو کے میں صرف اپنی معلومات کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی آنریبل جج کے خلاف جب بھی کوئی الزام ہو یا معلومات سامنے آئے، معلومات کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جیسے کہ یہ آج بینچ میں ہم بات سن رہے ہیں کہ ان کے بڑا اس پہ تشویش ہے کہ کیسے آپ نے معلومات جمع کی۔ تو مثال کے طور پہ اگر کوئی الزامات ہوں یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہو آنریبل جج کے بارے میں تو اس کی تحقیق کا ادارہ کیا ہے؟ مطلب شکایت تو آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں درج کر سکتے ہیں، درج کرا سکتے ہیں، لیکن اس کی باقاعدہ تحقیق تو کرنی ہوگی نا، وہ کیسے ہوگی؟ یہ آج ایسے لگ رہا ہے کہ تحقیق بھی نہیں کر سکتے آپ کسی جج کی۔ دیکھیں میں آپ کو اس میں عرض کرتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اس کی ایک سپریم جوڈیشل کونسل کی انکوائری کنڈکٹ کرنے کے رولز ہیں 2005 میں بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کسی جج صاحب کے خلاف کوئی ریفرنس آئے گا، صدر مملکت کی طرف سے آیا ہو یا کسی اور سورس سے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ زیر تجویز ہو، تو اس کے بارے میں ایک پریلیمنری انکوائری جو ہے وہ ان کو نوٹس یا اس کی کوگنیزنس لینے سے پہلے وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنی ہے۔ وہ جو ہے کسی ایک ممبر یا کچھ زیادہ ممبرز پر مشتمل کمیٹی اس کی جو ہے تھوڑی بہت ایک پریلیمنری انکوائری کر سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے کہ اس میں کچھ اتنا وزن ہے کہ اس کو سنا جانا ضروری ہے۔ تو اس کا پھر اس کے بعد ایک پورا پراپر طریقہ کار ہے جس میں اٹارنی جنرل جو ہے وہ اسسٹ کرتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو، ان کے خلاف جو ایلیگیشن ہیں جج صاحب کو کنفرنٹ کروایا جاتا ہے، پھر اس کی ایک انکوائری کرنے کے بعد یا ایک یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ایک انکوائری ایک چیز ہے، مگر جب اس قسم کے الزامات ہو تو اس کے لیے ایک براڈ بیس تو انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ادارہ ہی وہ کر سکتا ہے نا، یہ تو اس کے لیے تو بہرحال بالکل بھی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ تھا تو ایک جے آئی ٹی بنائی تھی۔ جی نہیں، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا فرق جو ہے وہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ آرٹیکل 209 جو ہے اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کا ذکر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ 2 صورتوں میں کسی بھی آنریبل جج کو جو ہے وہ ان کے عہدے سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ وہ سپریم جوڈیشل کونسل ریکمینڈ کرتی ہے، حکم صدر مملکت کرتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کہ وہ ذہنی طور پر جسمانی طور پر انکیپیبل ہیں کہ وہ پرفارم نہیں کر سکتے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے۔ مس کنڈکٹ کس چیز کا کیا ہے؟ دی کوڈ آف کانڈکٹ، جس کو سپریم جوڈیشل کونسل نے ہی بنایا ہوا ہے، جو کہ اب اس میں ایک چیز ایسی ہے کہ ایک سٹنگ جج ہے ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، انہوں نے کوئی بظاہر ایسا مس کنڈکٹ کیا ہے جو کہ وائلیٹ کرتا ہے کوڈ آف کانڈکٹ کو، تو اس میں تو کسی اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی کو یا اس پہ جے آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ شاقاور احبار صاحب موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔